نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 184 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी। अवलम और क्या, लम नहीं, या तफ़क्करू उन सब ने गौर किया। यानी हम पीछे वाक़यात पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया कि वो उसके नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं, उनको वो बदला दिया जाएगा जो उन्होंने किया। और फिर अगली आयत मुबारका में था कि उनमें से जिन्हें हमने पैदा किया एक ग्रोह वो सब रहनुमाई करते हैं हक़ के साथ और इसी के साथ वो सब अदल करते हैं। फिर था वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, अनकरीब हम तदरीजन पकड़ेंगे उन्हें जहाँ से नहीं वो जानते होंगे, और मैं मोहलत दूंगा उनको, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। आयत नंबर 184 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मुखातिब करके उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और क्या नहीं उन सब ने गौर किया कि। अब आयत के अगले हिस्से में देखते हैं कि किस बात का जिक्र है कि किस पर गौर नहीं किया उन्होंने। आयत का ये जो दो वर्ड्स हैं इसमें अरबिक का कोई भी वर्ड नहीं है। ये तफक्करू वर्ड उर्दू वाले वर्ड से है जिसे हम कहते हैं फ़िक्र, अफ़कार, तफक्कुर और मुफ़क्कर। ये पाकिस्तान के लिए हम बोलते हैं ये लफ्ज़। और क्या नहीं उन्होंने गौर किया, किस में किया ये देख लेते हैं। माँ नहीं है बिसाहिबिहिम उनके साथी को, मिन जिन्नतिन कोई जुनून, इन हुआ नहीं है वो, इल्ला नज़ीरुम मुबीन मगर वो वाज़ेह डराने वाला। यानी अब वो ये कहने लग गए थे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो इनके साथी हैं मुसलमानों के, ये कोई जुनूनी हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात की तरदीद किया कि क्या नहीं देखा तुमने उनके साथी को कि उन्हें कोई जुनून नहीं है। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि उन पे जुनून सवार है किसी बात का, बल्कि वो तो वो कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको करने का हुक्म दिया, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगाम पहुँचाने को कहा, और उनका कोई भी कदम उसके ख़िलाफ़ नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात इस आयत मुबारका में वाज़ेह कह दी गई, नहीं है उन्हें कोई जुनून, नहीं है वो मगर वाज़ेह डराने वाला। यानी वो तो सिर्फ़ अल्लाह के अज़ाब से डराने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात से डराने वाले हैं कि नाफरमानियाँ करोगे तो ये होगा, अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानोगे तो ये होगा। वो वाज़ेह सिर्फ़ डराने वाले हैं। अवलम यंज़ुरू, अवलम यंज़ुरू क्या नहीं उन सब ने देखा। हाँ जी, अवलम यंज़ुरू क्या उन सब ने नहीं देखा, फ़ी मलकूती बादशाहत में, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और ज़मीन की, वमा खलक़ल्लाहु वमा और जो खलक़ल्लाहु पैदा की है अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज़, व अन आसा और ये कि शायद, अन यकूना कि वो हो, क़द इक़्तरबा यकीनन करीब आ गया, अजलहुम उनका मुकर्ररा वक्त, फ़बी अय्यि हदीसिम तो किस बात पर, बादहु इसके बाद, युमिनूना वो सब ईमान लाएंगे, मन युद्लिल्लाहु जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फला हादिया तो कोई नहीं उसे हिदायत देने वाला, लहू उसको, वयज़रुहुम और वो छोड़ देता है उन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, या महून वो सब भटकते फिरते हैं। यसअलूना का वो सवाल करते हैं, ये पूछते हैं, अनिस्साती क़यामत के बारे में, अय्याना कब है, मुरसाहा उसका वाक़े होना, कुल कह दीजिए। सबसे पहले हम मीनिंग्स को देख लेते हैं। बिसाहिबिम साहिब, सोहबत, सहाबी और सहाबा, जिन्नतिन मजनून, जनून, जुनैन और जिन, नज़ीरुम बशारत व अंदाज नज़ीर, मुबीनुन बयान दलील, दलील बैन व बैना तौर पर, यंज़ुरू नज़र, नज़ारा, मंज़र, मंजूर, नज़र और तनाजुर, मलकूती मालिक, मलकियत, अमलाक, मुल्क व मिल्लत,
السماواتی ارض و سما کتب سماویہ اور سماوی آفات، الارضی ارض و سما قطع اراضی ارض مقدس، خالقہ خالق مخلوق اور تخلیق، اقتربہ قریب قرب مقرب اور قرابت دار، اجلہم اجل وقت فرشتہ اجل لقمہ اجل، یؤمنون امن ایمان اور مومن، یدللی دلالت و گمراہی، ہادیہ ہادی برحق ہادی کائنات اور ہدایت، طغیانہم طاغوت طغیانی طاغوتی نظام، یسألون کا سوال سائل مسئول اور سوالات کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربی کے ورڈز ہیں ہمارے پاس اس پیج پہ، یذرو چھوڑ دیتا ہے، یا مہون وہ بھٹکتے ہیں، الساعتی قیامت، مرسا واقع ہونا، یہ ہمارے پاس عربی کے ورڈز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 185 میں کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی بادشاہی میں اور زمین کی، کہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی زمین و آسمان کی کل کائنات، زمین کے اندر، زمین کی گہرائیوں کے اندر، آسمان کی وسعتوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے وہ اللہ نے کی ہے، ان کا خالق مالک ان کا مصور اللہ تعالیٰ ہے، اور شاید کہ ہو یقیناً قریب اس کا وقت مقرر، یعنی اب یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ شاید انسان کا جب وقت مقرر آ جاتا ہے، جب اس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، شاید وہ قریب ہو۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارا وقت کون سا ہے، کب ہے، وہ ایک لمحے میں آ جائے گا، وہ سالوں بعد آئے گا، وہ کب آئے گا، شاید کہ وہ قریب ہو۔ تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جو دنیا میں گناہ کرتے رہے، انکار کرتے رہے، فسق و فجور میں رہے، اور ان کا وقت بھی قریب آ گیا، تو پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے، کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ جب اس دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے، اعمال تو یہیں پہ ختم ہو گئے۔ جب تک یہ دنیا ہے تب تک اعمال کا سلسلہ جاری ہے، تب تک ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں داخل ہوں، آمین ثم آمین۔ یعنی اس وقت میں یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے، جس وقت جو بھی کرنا ہے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، وہ ابھی کرنا ہے۔ اگر وقت گزر گیا تو اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، سنتوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ ہمیں ہر غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے، ہر اس طرح کی گناہ والے کام سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 186، جسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی نہیں ہدایت دینے والا اسے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، جس نے اپنے آپ کو گمراہیوں میں دھکیل دیا تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں اس کی سرکشی میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں میں، سرکشیوں میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو جس حال میں اس کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کو اسی کے حال پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہدایت لینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتے رہتے ہیں، اور اگر وہ گمراہیوں میں ڈوبنے والا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جتنا گمراہیوں میں بھٹک سکتا ہے وہ بھٹک لے۔ اب اگلی بات پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، کہہ دیجئے۔ اب اس آیت میں جواب دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، انما در حقیقت علمھا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا، نہیں وہ ظاہر کرے گا اسے، لوقتھا، اس کے وقت پر، الا ہو، مگر وہی، ثقلت بہت بھاری ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لا تأتیکم، نہیں آئے گی تم پر، الا بغتۃ، مگر اچانک، یسألونک، وہ سب آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں، کأنک، گویا کہ آپ حفیٌ، خوب تحقیق کرنے والے ہیں، انہا، اس کی، قل، کہہ دیجئے، انما در حقیقت علمھا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے۔ قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، املکو، میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے جان کے لیے، نفع، کسی نفع کا، ولا ضر، اور نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے، ولو کنت اعلم، اور اگر میں جانتا، الغیب، غیب کو،
لستکثرت تو بہت حاصل کرتا، من الخیری بھلائی سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات عامہ، عند طلب عند اللہ ماجور، لوقتها وقت اوقات، الا ماشاء اللہ الا قلیل الا یہ کہ، ثقلت ثقیل کشش ثقل اور ثقالت، یسألون کا سوال سائل مسئول اور سوالات، قل قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، لیکن الناس عوامت الناس اور عامت الناس، املکو مالک ملک اور ملکیت اور املاک کے لیے، لنفسی الحمدللہ نفسا نفسی نفوس قدسیہ کے لیے ہم بولتے ہیں، نفع منافع منفعت نفع و نقصان، ضر مضر صحت ضرر رساں، شاء ماشاء اللہ انشاءاللہ مشیت الہی، لستکثرتا اکثر کثیر کثرت اور اکثریت، الخیری خیر خیریت خیر خواہی اور صدقہ و خیرات۔ ربی کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ یجلی ظاہر کرتا ہے، بغتاتی آئے گی، بغتتاً اچانک، حفیٌ خوب تحقیق کرنے والا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے۔ اب یہ دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرتا اسے اس وقت پر مگر وہی، یعنی وہ جس وقت کسی پہ کوئی کام ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ قیامت بہت بھاری ہے آسمانوں اور زمین پر، یعنی وہ قیامت کا منظر جو ہے وہ آسمان و زمین کے ہر چیز پر بہت بھاری ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذرا بھی تیاری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم تو دنیا میں مست ہیں، دنیا دنیا دنیا، بس دنیا پہ ختم ہے ہم۔ وہ قیامت بہت بھاری ہے آسمان اور زمین پر، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک، یعنی اس کے لیے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا جائے گا، کوئی تیاری کرنے کے لیے کوئی جس طرح سے سائرن یا کوئی اسائنمنٹ یا کچھ ایسا نہیں ہوگا، وہ تو اچانک آئے گی۔ اس کی مثال یہاں سے دیکھیں کہ کچھ واقعات میں کہا جاتا ہے کہ کوئی دکاندار کپڑا کھول کے پھیلائے گا اور گاہک اس کا کپڑا وہ دیکھ رہا ہوگا، ابھی وہ کپڑا سمیٹا بھی نہیں ہوگا، سمیٹا بھی نہیں گیا ہوگا، اور نہ اس کو گاہک نے فائنل کیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور اسی طرح انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ایک قدم اندر ہوگا ایک باہر ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ موت بھی ایسے ہی ہے اور قیامت بھی ایسے ہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ موت بھی برحق ہے اور قیامت، لیکن لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ سوچتے ہیں نہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان دونوں دنوں کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ ایسے پوچھ رہے ہیں آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، یعنی وہ تو آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، آپ ہر بات کی تحقیق کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے در حقیقت اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، نبیوں کے پاس، لوگوں کے پاس، انبیاء کے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دینا مناسب سمجھا۔ علم غیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنا تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اگلی آیت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں ہوتا جانتا غیب کو، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، یعنی اتنا غیب کا علم تھا جتنا اللہ نے عطا کیا، اگر میں سارا ہی غیب جانتا ہوتا تو یقیناً میں بہت حاصل کرتا بھلائی سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ نقصانات اٹھانے پڑے دشمنوں کے ہاتھوں، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ یہ کام ہی نہ کرتے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے جب دشمنان نے مبلغ مانگے کہ ہمیں جو ہے وہ مبلغ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کے چل پڑے تو انہوں نے راستے میں لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا آپ اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ دشمنوں سے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اگر غیب جاننے والے ہوتے تو ان کو خیر ہی خیر پہنچتا، پھر نقصان کیوں پہنچتا۔ اگلی آیت دیکھیے،
وما مسانی نہیں پہنچتے مجھے، السوء کبھی کوئی تکلیف، ان نہیں ہوں انا میں، الا مگر نذیر ایک ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ مسانی جو ہے میننگ مس، مساس، السوء علماء سوء، اعمال سیئہ اور سوء ظن، نذیر بشارت و انداز اور نذیر کے لیے بولا جاتا ہے، بشیر بشارت بشیر، اشرا مبشرہ، یؤمنون امن ایمان اور مومن کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی نے یہ کہا کہ نہیں پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی سوائے اللہ کی، جہاں پہ اللہ کا حکم ہو، اور نہیں ہوں میں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی میں تو ایک اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں کہ جو اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں جنتوں کی، باغات کی، نعمتوں کی۔ کس قوم کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبریاں دیں گے، اور ہم خوشخبریاں سمیٹنے والے بنیں، اس کی تیاریاں کرنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔